अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जिरगा में खुश आमदीद। आज हमारे मेहमान जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, मीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान डॉक्टर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका तशरीफ़ आफ्रीका प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं आपका टाइम लूँगा मुख्तसारी। सबसे ये पहले ये आपका सवाल है ये कि एक वक्त था कि हल्का 6 में जो सबका हल्का 5 था, जमात इस्लामी का ग्राफ बहुत हाई था। तो आप उस टाइम जो मेंबर मुंतखब होता था तकरीबन 9-10 हज़ार से वो जीत जाता था। आपने उस वक्त भी तकरीबन 7 हज़ार से ज़्यादा वोट लिए थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि आपका इत्तेहाद हो गया पीपल पार्टी के साथ, फिर उसके बाद नून लीग के साथ, फिर आप प्रैक्टिकली बैरून मुल्क चले गए। आप नहीं समझते कि उसके बाद इस हल्के में जमात इस्लामी का ग्राफ बढ़ने के बजाय कम हुआ है? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिद जावेद भाई, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने इज़हार ख़याल के लिए मदऊ किया। आप जानते हैं कि जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर एक नज़रियाती तहरीक है और हमारी मरकज़ी मजलिस शूरा ने जब ये तय किया कि चूँकि मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी में जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर का एक कलीदी रोल है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ से वहाँ से वो शहीद हुए इस तहरीक के लिए, तो हम इस तहरीक आज़ादी कश्मीर की खातिर अगर असम्बली में हमारे पास नुमाइंदगी हो तो हम खून शहीदों की पैरादारी का हक़ अदा करने का कोई एक लेवल हमारे पास आ सकेगा, कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ सकेगा। इस सोच के पेश नज़र जब शूरा ने फ़ैसला किया तो फिर हमने इत्तेहाद तो नहीं, एडजस्टमेंट की और हमारी एडजस्टमेंट नून लीग के साथ हुई। मैं उस पर किसी तरह के रिग्रेट्स का इज़हार नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 सीट्स ली और हमने तरावी साहब को भी टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कामयाब करवाया और उसके बाद हमने रिफ़त अज़ीज़ साहिबा जो कि मीरपुर के डिवीज़न से थी, उन्हें हम ख़वातीन की स्पेशल नशिस्त पर मुंतखब करवाने में कामयाब हुए। और मैं समझता हूँ कि इन दोनों अफराद ने आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली का फ्लोर है उसमें बड़ी वंडरफुल परफॉर्मेंस शो की और हमें हालात की बेस कैम्प के हालात की दुरुस्ती के लिए इस अददी ताकत के साथ भी जो हमसे बन पड़ा वो हमने किया। आपको याद होगा कि जो NTS का सिस्टम है तो उसके हम पायनियर हैं। हमने फारूक हैदर और उसकी पूरी काबीना को इस बात पर परसुएट किया, कन्विंस किया और हमने जनाब उसका इजरा करवाया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी 2 जमातों से एडजस्टमेंट हुई, पहले पीपल पार्टी के साथ और बाद में नून लीग के साथ, इत्तेहादी एडजस्टमेंट। तो आप ज़्यादा मुतमईन किससे हुए, पीपल पार्टी से या मुस्लिम लीग नून से? मैं समझता हूँ कि जो एडजस्टमेंट की सियासत होती है इसमें किसी से भी इत्मीनान नहीं मिलता आपको, इसलिए कि लोग फेयर प्ले नहीं करते। इसलिए कि जब ये पहले दिन इन्हें ज़रूरत होती है किसी एडजस्टमेंट में तो उस दिन इनकी ज़बान और लहजा मुख्तलिफ होता है, लेकिन जब ये गिविंग एंड पर आते हैं तो गिविंग एंड पर आप उस तरह नहीं करते। आपको पता है कि अब्दुल रशीद तरावी और रिफ़त अज़ीज़ साहिबा जब असम्बली के मेंबर थी तो असम्बली के मेंबरान का जो बजट हुआ करता था वो भी इनको पूरा नहीं मिलता था। तो इस एतबार से देखा जाए हम किसी भी तौर पर कंफर्टेबल नहीं रहे इस तरह के एडजस्टमेंट में। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला वक्त चूँकि अब लोग 76 साल गुजरे हैं, लोगों ने हर एक जायका जो है वो उसको चख कर देख लिया है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि जमात इस्लामी एक ग्रास रूट लेवल की मुनज़्ज़म जमात के तौर पर आएगी। इस वक्त भी हम आज़ाद कश्मीर में वाहिद क़ुव्वत हैं जो इस वक्त अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। बाकी जो सारी जमातें इस वक्त इक़्तिदार को इंजॉय कर रही हैं। तो इंशाअल्लाह आप मुस्तक़बल करीब में देखेंगे कि वही जो ग्राफ आपको 80s का नज़र आता था, मैंने 8600 वोट लिया था, इंशाअल्लाह उससे ज़ायद 1 नहीं 2 नहीं हम 10 हल्कों में इंशाअल्लाह इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे। आप अब कश्मीरी इशू की तरफ आएंगे। अल्लाह माफ़त करे काजी हुसैन साहब की, उनके दौर में कश्मीर इशू जब वो एक जानदार काजी हुसैन अहमद कश्मीर की एक जानदार आवाज़ समझे जाते थे, उनकी वफ़ात के बाद जो जमात इस्लामी की क़यादत उसके बाद आई, हमने कश्मीर इशू पर उनकी जो पॉलिसी है वो होम्योपैथिक पॉलिसी नज़र आई, जिसका तो ना नफ़ा ना नुकसान, मतलब उस तरह की हमें जमात इस्लामी की स्ट्रांग पॉलिसी नज़र नहीं आई काजी हुसैन साहब के बाद। जिस तरह काजी हुसैन साहब की थी उस तरह नज़र नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब्बासी साहब, मैं आपकी बात का जवाब इस तरह दूंगा कि आपको पता है कि दुनिया में पर्सनैलिटीज़ यूनिक होती हैं, हर एक पर्सनैलिटी के अपने ट्रेड्स होते हैं। बजा तौर पर जो काजी हुसैन अहमद अलैहि रहमा की जो एक बड़ी यानी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी थी, उसकी बात ही कुछ और थी। लेकिन जो असल तशख़ीस अगर आप मामले की करें तो वो ये है कि जब तहरीक आज़ादी कश्मीर में अस्करियत अरूज पर थी तो अस्करी ताकत ने हिंदुस्तान का जितना भी थिंक टैंक था, उसका इंटेलिजेंशिया था, उसकी सिविल सोसाइटी थी
اس کے ریٹائرڈ آرمی پرسنل تھے، اس کے پارلیمنٹیرین تھے، ان سب کو انہوں نے مجبور کیا اس بات پر سوچنے کے لیے کہ کشمیری ایک ایسے لیول پر پہنچ چکے ہیں میس ریزسٹنس موومنٹ کی کہ اگر ہم نے جلدی جلدی کشمیر کو نہ دیا تو پھر جناب منی پور میں لوگ اس ماڈل کی نقل کر رہے ہیں، اور جناب ناگالینڈ میں اور میزورام میں اور آسام میں بھی نقل ہو رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک کاسکیڈ آف فریڈم سٹارٹ ہو جائے اور ہم پھر انڈیا کو یونائٹڈ رکھنے میں ناکام ہو جائیں. تو اس وقت لوگ یہ کہا کرتے تھے کشمیریوں کو ایک دم اب الگ کر دو. تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جب مسئلہ کشمیر دنیا کی نظر میں بھی ایک فلیش پوائنٹ بنا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جناب جنرل پرویز مشرف نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور ایک ایسا 9/11 کے بعد ایک ایسا یو ٹرن لیا کہ جناب اپنی موجودگی میں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان باڑ لگا دی، عسکریت کا لیول ڈاؤن آ گیا، اور پھر جو ایک سیاسی ایک سفارتی جدوجہد کشمیر کے مسئلے پر ہو سکتی تھی وہ آئی. تو آپ کو پتہ ہے کہ لاتوں کے بھوت تو کبھی باتوں سے نہیں مانتے، اور انڈیا کو اس سے پھر ایک سپیس مل گئی. اور اب انڈیا کیا کر رہا ہے کہ کراچی میں بھی آ کر، اسلام آباد میں بھی آ کر، پشاور میں بھی آ کر اس نے پاکستان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور ہمارے لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں جماعت اسلامی کی کسی لیڈرشپ کا رول کم، بلکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ حکومت پاکستان، ان کے جو مختلف حکمران مختلف مدارج پہ آتے رہے، ان کی بزدلانہ اور پھسپھسی پالیسیز تھی، جس کی وجہ سے تحریک آزادی کے حوالے سے یہ والا پروفائل آپ کو ملا. اور دس از آپ کہہ سکتے ہیں کو انسیڈنس کہ جناب اس ڈوم ڈاؤن پروفائل میں آپ کو سراج الحق نظر آ رہے ہیں. اور ایک پیک پر جب تحریک آزادی تھی اس وقت قاضی حسین احمد تھے. تو مطلب یہ ہے کہ جماعت کے بس میں اب بھی جو کچھ ہے وہ کر رہی ہے. اور یو نو اٹ ویری ویل کہ جماعت اسلامی ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، یہ اسٹیٹ کی کوئی آرگن تو نہیں، تو اس کے بس میں تو وہی ہوگا جو وہ کر سکے گی. تو بیسیکلی اسٹیٹ ذمہ دار ہوتی ہے تحریکوں کے پروفائل کو آئی ایس پیک پہ لے جانے کی، یا ان کو جناب خفیہ اور ان کو بالکل ڈوب. ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کو استعمال کیا جا رہا تھا، کہ جو استعمال کر رہے تھے اب ان کی اب ضرورت نہیں رہی. کیا یہ سچ ہے؟ میرے خیال میں یہ بہت بڑی لغو بات ہے جو بھی کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی جتنی بھی ایک سیاسی قوت ہے، انہوں نے پہلے اسمبلی میں جا کر جب جدوجہد کی تو آپ کو پتہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی سیاست دو حصوں میں تقسیم تھی. ایک تھی کہ جو پرو فریڈم سٹانس رکھنے والے کہ وہ کشمیر کی آزادی چاہتے تھے ہندوستان سے، اور ایک قوت سیاسی وہ تھی کہ جو انڈین کانسٹیٹیوشنل جو فریم ورک ہے اس میں رہ کر اپنی سیاست جاری رکھنا چاہ رہے تھے، جس میں شیخ عبداللہ، محبوبہ مفتی وغیرہ وغیرہ یہ سارے تھے جناب. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک وقت آیا کہ جب پتہ چلا کہ پرو فریڈم جو ایک ایلیمنٹ تھا سیاست کا وہ متحد ہو گئی، اور انہوں نے کیا بنایا؟ انہوں نے مسلم متحدہ محاذ بنایا. مسلم متحدہ محاذ بنا کر انہوں نے جب الیکشن لڑے تو وہ اس الیکشن میں تو انہوں نے سویپ کیا. جب سویپ ہوا تو انڈیا کو ڈر ہوئی کہ جناب اب یہ سارے لوگ اگر ان کا سٹانس سامنے آ گیا تو پھر تو ہمیں کشمیر چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے ریگنگ کی اور جتنے بھی جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے جناب ان کو اریسٹ کیا، ان کو 3rd ڈگری ٹارچر سے گزارا. تو یہ وہ مرحلہ تھا کہ جس میں یعنی پاکستان یعنی ہماری مقبوضہ کشمیر کی پوری قوت تھی، اس نے سمجھا کہ جناب اب عسکریت کے علاوہ کوئی اور حل نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ عسکریت اور جہاد اس میں جان ہتھیلی پر رکھ پر لڑنا پڑتا ہے. لیکن جو نظریاتی ایلیمنٹ تھا اس پوری کشمیر کی سیاست میں وہ جماعت اسلامی تھی. رفاع ٹرسٹ سے پڑے ہوئے لوگ، جماعت اسلامی سے متعلق رفقا، اس کے کارکنان، اس کی خواتین ونگ، کیونکہ وہ جہاد کا کانسیپٹ بھی رکھتے تھے، ایک نظریاتی طور پر تیار تھے، تو وہ میسر آئے. جب وہ میسر آئے تو پھر انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کو یہ رخ دیا. ہم کہیں استعمال نہیں ہوئے بلکہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت سعد الدین صاحب مقبوضہ کشمیر کے امیر ہوتے تھے، ادھر جناب مولانا عبد الباری صاحب آزاد کشمیر میں امیر تھے، اس وقت کرنل رشید عباسی صاحب امیر ہوتے تھے، ضیاء الحق یہاں موجود ہوتے تھے علیہ رحمہ. تو جناب یہ ساری قیادت ملی اور انہوں نے جا کر کہا جناب کہ ہم آزادی چاہتے ہیں ہندوستان سے، آپ ہماری مدد کریں. تو میں یہ آپ کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے ان حریت پسندوں نے اور تحریک آزادی کے علم برداروں نے اسٹیٹ سے مدد لی. وہ استعمال نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اسٹیٹ کو استعمال کیا اپنے اس مقدس جہاد کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جہاد کی بات کی، تحریک آزادی کشمیر میں جماعت اسلامی کا بڑا کردار ہے اس میں. تو 75 سال گزر چکے جدوجہد کرتے ہوئے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کشمیر جہاد سے حل ہوگا، آزادی ملے گی کشمیریوں کو، جنگ سے ملے گی، یا پرامن جدوجہد سے ملے گی؟ میرے خیال میں آپ یہ جانتے ہیں کہ اس مسئلے کو 76 سال سے ایک لمبا عرصہ گزر چکا، اور جتنی ایپیتھی ہمارے مقتدر ادارے دنیا بھر میں مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کی طرف شو کر رہے ہیں، تو کھلی آنکھ کے ساتھ ہر ایک انسان اس کا مظاہرہ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاد کی بہت ساری جہتیں ہیں، اور جہاد کی جتنی بھی جہتیں اور ڈائمینشنز ہوتی ہیں اس میں ایفرٹس کی جانی چاہیے. لیکن میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے
میری یہ بڑی سوچی سمجھی رائے ہے کہ جب تک آپ عسکریت کو مضبوط نہیں کریں گے، کوئی بندہ بھی آپ کو آپ کے حق دینے کے لیے نیگوسیشن ٹیبل پر نہیں آئے گا. جہاد کی اور ساری جدوجہد بھی جاری رہے، وہ ڈپلومیٹک ہے، وہ جناب سوشل میڈیا ہے، اور وہ جناب رائے عامہ ہموار کرنے والی جدوجہد ہے. لیکن اس میں عسکریت جو ہے یہ ایک جوہری عنصر ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے جیسے ابھی آپ نے چھوڑا ہوا ہے، nobody bothers کہ آپ کے کیا حقوق ہیں. اور جب آپ اس کو ریوائیو کرنے میں کامیاب ہوں گے تو پھر آپ کا دشمن جو ہے وہ نیگوسیشن ٹیبل پر آئے گا، پھر کوئی کہانی بنے گی. تو میری اللہ کی حکم کے مطابق، رسول خدا کے اسوے کے مطابق میرا پرجوش ایمان ہے اس بات پر کہ بدون جہاد کے اور وہ بھی عسکریت کے آپ اپنے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. جیسا ڈاکٹر صاحب یہ آزاد کشمیر جس کو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ کہا جاتا ہے، بنیادی طور پر شاید وہ ذمہ داری اس طرح ادا کر رہی ہے بیس کیمپ کی حکومت یا نہیں کر رہی. تو میں یہ جس طرح سابق وزیر اعظم بھی یہ بات کرتے ہیں اسمبلی میں بھی، اسمبلی کے باہر بھی، کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو کشمیریوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کیا جائے، حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے. تو اس کو کشمیریوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کرنے میں حکومت پاکستان کو کیا حرج ہے اس میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بیس کیمپ کی حکومت کو بیس کیمپ کے طرز پر بیہیو کرنا پڑے گا. اور اس میں جو اولین سگنیفیکنٹ اور سمبولک سٹیپ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب آزاد کشمیر کا آئین اس بات پر ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم پلیبسسٹ ایڈوائزر کا تقرر کریں. تو پلیبسسٹ ایڈوائزر کا تقرر انوار الحق صاحب کر دیں کہ کوئی اور وزیر اعظم نہیں کر سکا، زبانی باتیں کرتے رہے، یہ کر لیں، کوئی اور کر لے. تو اس کے بعد پھر حکومت پاکستان کی باری آئے گی کہ اس نے کیا کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پلیبسسٹ ایڈوائزر کا تقرر آزاد کشمیر حکومت کرے جو اس کا آئین اس سے تقاضا کرتا ہے. اور یہ دنیا پوری دیکھے گی کہ ناؤ دا بیس کیمپ اینڈ بیس کیمپ ایلیٹ اور بیس کیمپ کی جو سیاست ہے یہ سیریس ہے ٹورڈز دی فریڈم آف کشمیر موومنٹ. اور اسی طرح جو دوسرا سٹیپ حکومت پاکستان سے یہ کروائیں کہ جناب ہم ایک مستقل نائب وزیر خارجہ یا ایک اسپیشل انوائے کی ضرورت ہے جو صرف اور صرف مسئلہ کشمیر کو دیکھے، تاکہ جناب آج تک جتنا ذوف پیدا ہو گیا اس ذوف کو ہم دور کر سکیں. اور بڑی مزے کی بات ہے، وہ ذوف کیا ہے کہ جناب ہماری حریت کی جو تحریک ہے دنیا بھر میں، اقوام متحدہ کا چارٹر ہر غلام قوم کو اس بات کا حق دیتا ہے کہ وہ سیلف ڈیفنس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن ہماری حریت پسندی کی اس تحریک کو ہندوستان نے دہشت گردی کی تحریک بنا دیا ہے. تو اس دہشت گردی کی تحریک کی کالک ہٹا کر اس کو حریت پسندانہ لیجیٹیمیٹ موومنٹ ثابت کرنا یہ ہماری وزارت خارجہ کا کام ہے. اور وزارت خارجہ میں چونکہ کشمیر سے متعلق ایک مستقل نائب وزیر خارجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا مسئلہ بیک برنر پر چلا گیا ہے. اس لیے یہ دو سٹیپس بڑے سمبالک ہیں. آزاد کشمیر کے لوگ کہتے ہیں کہ واقعی وہ بیس کیمپ کی حکومت ہے، کوئی نہ لینا ہے نہ دینا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ جو پلیبسسٹ ایڈوائزر کا تقرر کریں، یہ سمبولک ہے تو ایک دم کریں. یا یہ کریں کہ دنیا پھر کہے گی یہ سیریس ہیں، پھر حکومت پاکستان سے اگلا مطالبہ کریں جی کہ آپ نائب وزیر خارجہ کا تقرر کریں، دین یعنی آپ سمجھیں گے کہ وے فارورڈ ہمارے لیے پیدا ہو. اچھا، گورنمنٹ آزاد کشمیر کیا اپنے طور پہ نائب وزیر خارجہ کا تقرر کر سکتی ہے؟ نہیں، گورنمنٹ آزاد کشمیر نے یہ تو سارا جو ڈومین ہے یہ حکومت پاکستان کی ہے. یعنی ہم آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے یہ آزاد کشمیر کی ساری سیاست کو پار کی جتنی تحریک کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو کانفیڈنس میں لیتے ہوئے یہ باور کروائے کہ بابا وی آر سیریس فار دا موومنٹ. اس سے پہلے جتنی ہم نے لپ سروس کی ہے دیٹ ہیز گان، اور ناؤ وی آر سیریس ٹوورڈ دا موومنٹ. جب یہ باور کروائیں گے تو ساری قوتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور یہ جناب پلیبسسٹ ایڈوائزر کا تقرر کر دیں جو ان کا اختیار ہے. اس کے بعد ہم سارے مل کر پھر اسٹیٹ آف پاکستان سے جب یہ مطالبہ کریں گے آئی ایشور یو کہ اسٹیٹ آف پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گی. اچھا، جو حالیہ فیصلہ آیا ہے بھارتی سپریم کورٹ کا جماعت اسلامی کی کیا اس پہ کیا آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی سپریم کورٹ ہو چاہے وہ پاکستان، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ 3 فریق ہیں، پاکستان ہے، انڈیا اور کشمیری ہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ کا کوئی ڈیسیجن ہو یا آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کا کوئی سپریم کورٹ ہو یا ایون انڈین سپریم کورٹ ہو، وہ اقوام متحدہ کی قرارداد کا متبادل نہیں ہو سکتا. یہ صرف اور صرف ایک ایسی نفسیاتی جنگ کی ایک کیفیت ہے جس میں کہ بھارتی سپریم کورٹ نے اپنی مودی سرکار کو، اسٹیبلشمنٹ کو نفسیاتی طور پر یہ برتری دینے کی کوشش کی ہے کہ بابا گو اہیڈ اور آپ جو کچھ کر سکتے ہو جناب، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں. اور مقبوضہ کشمیر میں جتنی جو جاری جدوجہد ہے اس کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مایوس کرنے کے لیے بھارتی سپریم کورٹ نے یہ سٹیپ لیا ہے. ادروائز اس کی کوئی اور سگنیفیکینس نہیں ہے. لیکن دنیا یہ جانتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے ابھی تک اتنی بڑی قربانیوں کے باوجود گیو اپ نہیں کیا، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے. اس وقت کشمیریوں کے پاس غزہ کے مجاہدوں کی طرح صرف ایک ہی آپشن ہے کہ یا انہیں آزادی ملے گی یا وہ شہادت کے لیے تیار ہیں. جب انہوں نے گیو اپ ہی نہیں کیا تو بھارتی سپریم کورٹ کے یا مودی کے یہ سارے کے سارے ڈیسیجن 6 معنی دار اس کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آپ سے، ٹائم بھی کم ہے، اور جماعت اسلامی
پاکستان ہو، آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، بہت بڑے ان کے جلسے ہوتے ہیں، تنظیمی سیٹ اپ بھی بہت زیادہ ہے، اسٹرگل بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. آخر وہ کون سی قوتیں ہیں جو جماعت اسلامی کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو اقتدار میں آنے سے کوئی بھی نہیں روک رہا، اور جماعت اسلامی اگر اقتدار میں آ نہیں رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے گراس روٹ لیول پر جس طرح کے کمیون کلسٹر بنانے کے لیے سیریس جدوجہد کرنا چاہیے وہ شاید ہم نہیں کر پائے. انشاءاللہ العزیز ہم اس کو کریں گے. تو جتنی بھی قوتیں یہاں ہیں وہ ہماری ملک کی قوتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، رسول خدا کو نبی جاننے والے لوگ ہیں، قرآن کو آخری کتاب سمجھنے والے لوگ ہیں. کوئی بھی مسلمان وہ جتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ جناب وہ کسی اسلامی حکومت کی اپنے پاکستانی اس دیش میں مخالفت کرے، کیونکہ پاکستانی دیش جو ہے اس کی بنیادی کلمہ طیبہ ہے، تو اس کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا. صرف یہ ہے کہ ہمیں کام کرنا ہوگا اور اس کے لیے ہم وی آر ویری سیریس. ہم نے شہروں سے بڑھ کر دیہاتوں میں جیسے پاکستان میں ایک پوری مومنٹم ہم نے کھڑا کیا ہے، اس طرح آزاد کشمیر میں ہم مؤثر لوگ، میرا یہ ماننا یہ ہے کہ مؤثر لوگ، صلاحیت والے لوگ وہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے بکھرے ہوئے ہیں. ہم وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ کہ ہم صلاحیت کو اور ہم جناب خیر کو جو اس وقت منتشر ہے اس کو متحد کریں گے، اسے اپنی قوت بنائیں گے اور اسے ہم یہ باور کروائیں گے بابا کہ جماعت اسلامی جو ہے کوئی موروثی جماعت نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا مشترکہ ورثہ ہے. آؤ اس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے مورچے کے سپاہی اور جرنیل بنو اور اپنی داد شجاعت دو، اپنا کردار ادا کرو اور جناب اس کی قیادت کرو. جناب یہ ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. یو ول سی کہ انشاءاللہ العزیز نہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ کوئی ہماری راہ روک رہا ہے اور نہ یہ حقیقت ہے. اگر مسئلہ ہے تو یہی ہے کہ ہم نے شاید وہ کام ابھی تک. شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے میر جماعت اسلامی آزاد کشمیر گلگت بلتستان ڈاکٹر مشتاق احمد. نیکسٹ جرگے تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.